अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सुबह का आगाज़ है, नया अंदाज़ है, नई बात है, नया आगाज़ है और हर दिन का आगाज़ एक एनर्जेटिक तरीके से करना चाहिए। उस एनर्जी से करना चाहिए जिसको आप पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। अक्सर औक़ात हमारे दिन का आगाज़ जो है वो नेगेटिविटी से होता है और हम उस नेगेटिविटी को सारा दिन अपने साथ लेके चलते रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि आज सारा दिन हमारे काम ख़राब क्यों हो गए। पता नहीं सुबह सुबह हमने किसकी शक्ल देख ली कि हमारे सारा दिन के काम ख़राब हो गए। ये शक्ल देखने से नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपकी सोच से होता है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी पहलू में तोलते हैं या अपनी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे अदवार आपकी अपनी पर्सनैलिटी से खुलकर आपके सामने आ जाते हैं। अब हमें कोशिश क्या करनी है, हमें ख़ुद को समझना है। बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, जहरियत बढ़ रही है, अदम बर्दाश्त की कैफियत है, लोग सब्र और तहम्मुल से काम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त में एक दूसरे पर जो है वो बस खींचा तानी का जो है वो एक टाइम स्टार्ट हो गया है। आखिर ये सब क्या हो गया है? लोग जो बहुत समझदार हैं या पढ़े लिखे हैं वो ये देख देख के परेशान हैं कि भाई लोगों को क्या हो गया है, लोगों में इस तरह की चीज़ें क्यों आ गई हैं। आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम इंसान की शख्सियत पे बात करेंगे। हर उस इंसान की शख्सियत पे बात करेंगे जिसको अपने अंदर चेंजिंग्स नज़र आती हैं, जिसको अपने अंदर कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको अपने अंदर की समझ नहीं आ रही है और वो अपने अंदर को समझना चाह रहा है थोड़ी सी मुश्किल बात, लेकिन आसान कर देंगे आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने जो आज हमारे गेस्ट हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोगों की तरबियत भी और उनको जो है सिखाते भी हैं, साथ ही उनको वापस उनकी ज़िंदगी में लेकर भी आते हैं। आज हमारे मेहमान हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप इनका इंटरव्यू जो है वो सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन स्पेशली हमने इनको इसलिए यहाँ पर बुलाया ताकि हम इनसे यहाँ पे तफसीलन गुफ्तगू कर सकें और इनकी बातों से फैज़याब हो सकें। हमारे साथ हैं इजाज़ अहमद ख़ान साहब जो कि रूहानियत के भी एक्सपर्ट हैं और साथ ही अगर आप इनको ये कहें कि एक तो होते हैं ना कि आपके डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो दवाइयों से इलाज करते हैं, एक वो डॉक्टर होते हैं जो आपकी रूह को, आपके ऑरा को चेंज करते हैं, आपके रास्ते को सराते मुस्तकीम पर लेकर आते हैं और आपकी पॉजिटिविटी और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आप में लेकर आते हैं। ये कैसे होता है, ये कैसे मुमकिन है? आइए सुनते हैं इजाज़ अहमद ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर एक होते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एक होते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि आप डॉक्टर ऑफ सॉल हैं। आप उस तरीके से इंसान की रूह के अंदर से उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल हमारा है क्या, या हम किस तरफ जा रहे हैं। जो माशरे में आज मिथ्स बनी हुई हैं और चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे साथ ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा। पानी का ग्लास, शीशे का ग्लास अगर टूट गया घर में तो ओ हो आज तो बहुत बुरी खबर जो है वो कोई मिल जाएगी। अगर दाईं आंख फड़कना शुरू हो गई है तो आज कुछ बुरा होने वाला है, या फिर तुम्हें किसी की बुरी नज़र लग गई है। अब ये बुरी नज़र लगने का कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा इसलिए कर दिया ताकि आप इसको तफसील से समझा सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। चीज़ें मेरे अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दी हैं, हमारे लिए भी बहुत आसान कर दी है, मगर जो दूसरी तरफ जो पार्टी बी है वो भी तो अपना काम करेगी। हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पॉजिटिव एनर्जी से ही जनरेट होती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी का चैनल ही नहीं बनाया, वो हम खुद अपने अंदर पैदा करते हैं। सबसे पहले तो इस बात का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये पैगाम है, ये अगर इससे एक बंदा भी मुस्तफ़ीद हो जाए तो हमारी इसमें कामयाबी है। और हमारी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ये मैं कहना चाहूँगा कि हम सब की अपनी अपनी ड्यूटीज़ अल्लाह की तरफ से लगी होती हैं। हम पोस्टमैन होते हैं, अल्लाह ताला हमें पोस्ट देता, अगर हम वो ईमानदारी के साथ उनके लोगों को पहुँचाते रहें तो पोस्ट की जो है ना एबिलिटी, उसकी टेंडेंसी और उसकी पावर बढ़ती जाएगी और वो लोग उसको समझेंगे। जैसे आपने बात की पॉजिटिव एनर्जी, आपके साथ जिस बंदे का भी कोई भी ताल्लुक़ हो उसके पास आपका ओवरफ्लो आता है, आप जो भी उसको देते हैं वही वापस लौट के आपके पास आता है। हमारे अंदर एनर्जी चैनल होते हैं और वो अल्लाह ताला ने 7 बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए हैं कि उससे हम
फाइनेंस को बेहतर कर सकें, उससे हम सोच को बेहतर कर सकें। तो जब तक हम उसको बेहतर तरीके से चलाते हैं तब तक तो हमारी मामला ठीक होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स मुझसे नफ़रत करता है और मुझे अंदाज़ा हो जाए, आप यकीन करें अगर हम उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें तो ठीक तीसरे दिन उसकी मोहब्बत का और फ्लो आना शुरू हो जाएगा, और वो आपको कहीं ना कहीं हवाले से ये एक्नॉलेज ज़रूर कराएगा कि वो भी आपसे मोहब्बत करता है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, क्योंकि ये तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो वैसा ही होता है। अच्छा, ये अब जुड़ता कहाँ से है? ये जुड़ता है उस आयत से जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद फरमा रहे हैं कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करते हो मुझे वैसा ही पाते हो। तो जब आप एक इंसान के बारे में जैसी बात सोचते हैं, ये अच्छा है बुरा है, वही एनर्जी आपके पास जो है वो लौट के आ जाती है। ये क्या मिथ है, क्या थ्योरी है, ये क्या चीज़ है? इसको समझने की किस हद तक ज़रूरत है? इस आयत के अंदर आपके यूनिवर्स के तमाम सीक्रेट हैं। आप इस वक्त पूरी दुनिया में एक चीज़ पे काम हो रही है, वो रहे कि जी जो चीज़ आप ख्याल जो आप जनरेट करते हैं वो आप पूरी दुनिया को डोनेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई नेगेटिव थॉट जनरेट करता हूँ तो वो ख्याल मेरे पास नहीं होता, उसको फिर मैंने डोनेट कर दिया पूरे मुआशरे को, तो उसी का असर वापस आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो अलास्का में बैठ के कोई शख्स उसको सुन रहा हो। तो अल्लाह ताला की ये आयत के कुर्बान जो अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक पूरी तफसीर है, पूरा एक अमल है। अल्लाह ताला कभी भी किसी बंदे की गुमान को, उसकी नीयत को नहीं करता। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह ताला उनको भी नवाजता है। फिर उसके बाद आका करीम को उन्होंने भेजा इसीलिए कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकें हमारे मुआशरे को कि दुनिया का सबसे आला बंदा वो ज़िंदगी जी के गुजार के आपको बता रहा। क्या उन्होंने कभी नेगेटिव सोचा? नहीं। क्या उन्होंने किसी की गैबत की? नहीं। क्या उन्होंने कीना रखा? नहीं। क्या उन्होंने किसी बंदे के साथ किया? तो हमारे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। आप यकीन करें इस मुआशरे में हमें ये दुख नहीं है कि हमारे पास क्या है, हमें ये दुख है कि बाकियों के पास क्या है। मैं अक्सर ये दुख लेके बैठ गया मैं और जिससे फिर हमारी चीज़ें नज़र बद की तरफ, नेगेटिव एनर्जी की तरफ, जादू की तरफ, हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही। कब हम अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और दूसरे के बारे में सोचना बंद करेंगे? कब हमें ये लगेगा कि किसी के घर में अगर कुछ आ रहा है तो अल्लाह ने उसको ये अता किया है, और इससे हमें जेलस नहीं होना, इससे हमें हसद नहीं करनी, बल्कि अपने लिए कोशिश करनी है कि हम भी इस काबिल बन सकें। ये थॉट नहीं आती, ये सोच पे नहीं हम काम कर रहे। हम किस सोच पे काम कर रहे हैं कि इसके पास ये है तो इसके पास ये रहे ही ना। ये क्या नेगेटिविटी है? ये देखिए, हमारे पास जो है ना कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हमारे जो उस्ताद हैं वो हमारे उस्तादों को शागिर्द नहीं बनाने चाहिए, हमारे उस्तादों को उस्ताद ही बनाने चाहिए मुआशरे के लिए। हम शागिर्द बनाने के लिए चल पड़ते हैं। सही। और एक और बात ये देख लें कि आप एक कागज़ और एक पेंसिल लें और एक जगह पे एक कागज़ पे आप ये लिखें कि जो आपके पास नहीं है, शायद आपके पास फाइनेंस अच्छे नहीं है या शायद आपके पास चीज़ें अच्छी नहीं जो आपको चाहिए ज़िंदगी में। मैं आपको अश्योर करूँ डॉक्टर साहिबा कि 5वीं, 6ठी, 7वीं लाइन में आपकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। दूसरी लाइन पे आप लिखना शुरू कर दें कि मेरे अल्लाह ताला ने क्या क्या अता फरमा दिया आपको। आप 3, 4, 5 पेजेस, क्या आप 5-6 रजिस्टर भर लें, आप नहीं लिख पाएंगे। तो जो हमारे पास है उसका मज़ा नहीं ले पाते, और जो किसी हमारे पास नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। आप ये सोच लें कि हम अगर पिकनिक पे जाते हैं बाहर कहीं भी, तो क्या हम घर का पूरा सामान लेके जाते हैं? क्या हम पूरा किचन लेके जाते हैं, पूरा वार्डरोब लेके जाते हैं? ऐसा नहीं होता। पिकनिक में हम चीज़ें थोड़ी सी लेके जाते हैं ताकि हम एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर सकें। हम बेसिकली पिकनिक पे आए हुए हैं या सफ़र पे आए हैं या एग्ज़ाम में आए हैं। यहाँ पे जो चीज़ है उसको एंजॉय करना है, जो नहीं है उसको ज़्यादा एंजॉय करना है। जो चीज़ मेरा अल्लाह ताला दे रहा है, हम जिन लोगों से जेलस होते हैं या जिन लोगों को हम जाके उनसे मरूब होते हैं कि इनके पास ये है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, वो लोग हमें वो चीज़ें दिखाते हैं जो उनके पास है, मगर वो अपने इम्तिहान हमें नहीं दिखाते। उनके बच्चों की बीमारियाँ नहीं बताते, उनको आसाबी बीमारियाँ नहीं बताते, उनके दुख नहीं बताते, उनके हेल्थ की इशू नहीं बनाते। अल्लाह ताला ने सिर्फ अगर किसी को अच्छी गाड़ी दे दी तो दूसरे को अच्छी औलाद दे दी, दूसरे को अच्छी औलाद दे दी, उसको अच्छा मुआशरा दे दिया, अच्छी सोच दे दी, अच्छे अखलाकियात दे दी, अच्छी शक्ल दे दी। तो हमारे पास जो होता है हमें उसका बड़ा मज़ा लेना चाहिए और हमें उसको दूसरों को भी वो मज़ा देना चाहिए ताकि अच्छा, पहले तरबियत हुआ करती थी और समझाया जाता था बच्चों को कि अपने से नीचे वाले को देखोगे तो सुकून में रहोगे
اور حکم بھی یہی ہے, ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سمجھاتا ہے. لیکن آج ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جتنا امیر بنو گے, جتنا پیسہ ہوگا, جتنی تمہارے پاس پاور ہوگی, لوگ تم سے اتنا ڈریں گے, لوگ تم سے اتنا خوف زدہ رہیں گے, لوگ تمہاری اتنی عزت کریں گے. آج وہ عزت کرنے کے معیار جو ہیں وہ چینج ہو گئے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, تربیت والے لوگ ابھی بھی ہیں. تربیت والے ہر معاشرے میں ہر انسان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. اخلاقیات کا رول الگ ہے, استادوں کا رول الگ ہے. ہم نے یہ سوچنا بھول گئے ہیں کہ ہم امیر بن کے خوش نہیں رہ سکتے, اور وہ جو ایک لائن ہے خوشی کی, وہ ہم نے ڈیپینڈ کر دیا کہ ہمارے فائنانس اور ہماری امیری جو اس کے اوپر کرے گی. معاشرے میں ہم نے یہ کہنا بھول گئے ہیں کہ بھئی جو آپ سے اوپر ہیں یا نیچے ہیں, کیا ان کے رزق حلال اور حرام میں ہم تمیز کر رہے ہیں؟ کیا اگر ہم ان کو دیکھیں, حرام اور حلال یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جس پہ اگر آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا, آپ کو اصل چیز پیسہ چاہیے کس لیے؟ اسودگی کے لیے, آپ کو گلوری کے لیے چاہیے. اگر وہی گلوری آپ کو پانی کے گلاس میں میرا اللہ تعالیٰ دے دے تو آپ کو ان کے پورے سمندروں کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح. ہم نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ کام کر کے بڑا آسانی پیدا کرنی ہے. دیکھیں, مذہب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم نے بڑا آسان کر دیا, اس کے بعد یہ پھر چیزیں اس میں سے ہم نے آمیزش شروع کی ہے. یہ فرسٹریشن ہمارے استادوں نے اس معاشرے سے ختم کرنی ہے, یہ فرسٹریشن ہماری ماؤں نے اس معاشرے سے ختم کرنی ہے. اور یہ فرسٹریشن ہمارے جو مدبر سیاستدان حضرات ہیں, جو بڑے ہیں, انہوں نے اس معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اب ہمارے پاس یقین کریں, یہ ہمارے پاس ہسٹری ہے. جب ہمارے پاس بابا بلے شاہ ہیں, ہمارے پاس داتا صاحب ہیں, ہمارے پاس بابا فرید ہیں, ہمارے پاس میاں صاحب ہیں, جن کے کلام وارث شاہ صاحب ہیں, یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے ایم اے پنجابی نہیں کیا, مگر آپ ایم اے پنجابی ان کے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی تعبیر, ان کی تعمیر اور ان کی تمام تربیت معاشرے کے لیے تھی. انہوں نے اپنے ذات کی نفی کی. یہ جو آپ بڑے بڑے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, 10 سال کے بعد ان کے مرنے کے ان کی قبر پہ اتنی بڑی بڑی گھاس اگتی ہے کہ آپ کو کتبہ تلاش کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ لوگوں کی طرف میرا خیال ہے پیروی کریں جن کی قبریں ابھی بھی روشن ہے. اور اللہ تعالیٰ, یہ عمل تھا نا جس نے دنیا میں اور رہتی دنیا تک, جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک یہ نام جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں گے, چلتے رہیں گے اس کے بعد بھی. اور لیکن آج کا انسان اپنے آپ کو بنانے میں کم اور دوسرے کو بگاڑنے میں زیادہ جو ہے وہ معاون ثابت ہو رہا ہے, کہ ہمیں دوسرے کی فکر زیادہ لاحق ہے. ایک انگلی ہم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں اور 3 انگلیاں جو ہماری اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کو ہم نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. اپنی غلطیوں کو سائیڈ پر رکھ کر دوسرے کو ہم قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہے. اور جب ایک معصوم آدمی پر الزام لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنسو اس چیز کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس شاید کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوتے, سہنے کے لیے صرف وہ درد ہوتا ہے, وہ کرب ہوتا ہے اس وقت جو وہ دوسرے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اسپرچویلٹی کیسے کام کرتی ہے؟ آخر لوگوں کو اپنی شخصیت پہ کام کس طرح کرنا ہے؟ اب ہم اس طرف آ جائیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ جو بھی کر رہے ہیں, لیکن اب لوگوں کو کرنا کیا ہے, اپنے آپ کو سیٹ کیسے رکھنا ہے اور امن کی طرف کیسے آنا ہے؟ دیکھیں, ہم دوسروں پہ تنقید تب شروع کرتے ہیں جب ہمیں اپنا قد ان سے چھوٹا لگتا ہے. ہم کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم سے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے, واہ. وہ پھر ہم ان کے قد کے برابر نہیں جا پاتے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان پہ کیچڑ اچھال کے, ان کو لوگوں میں برا کر کے, ان کو اپنے قد کے مطابق لانا چاہتے ہیں. دیکھیں, میرا ایک عمل ہے, میرا ایک اسپیشلٹی ہے. میرا کریکٹر اچھا ہے, میرا کریکٹر برا ہے, میں بہت اچھا ہوں, میں بہت برا ہوں. اگر میں ایک اچھا کوچ ہوں تو آپ مجھ سے کرکٹ سیکھیں. اگر میں اچھا اپنا آپ کو اچھی اردو سکھا رہا ہوں تو آپ مجھ سے اردو سیکھیں. میرے پیچھے, میرے آگے, وہ تمام چیزیں, کیونکہ ہمیں کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ ہم سے اوپر ہے. تو جو ہم سے اوپر ہے, آپ یقین کریں اپنے آپ کو جب تک آپ نیچے نہیں لے کے آئیں گے زیرو گراف پہ, عاجزی میں, تو آپ کو دوسرے بندوں سے ملنے کا کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ پیورٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ کسی انسان کے ساتھ 100% پیور نہ ہوں گے, نہ آپ اس کی ہیلنگ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کے دوست بن سکتے ہیں, نہ آپ اس کے استاد بن سکتے ہیں, نہ آپ کسی کے شاگرد بن سکتے ہیں. ہمیں مکھیاں نہیں بننا کہ ہم صرف گھن پہ ہی بیٹھے ہیں. ہر انسان کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں, اتنی خوبصورت, اور ہمارے معاشرے میں خوبصورتی اتنی بکھری پڑی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف غلاظتوں پہ نظر رکھی, ہم نے صرف برائیوں کو اجاگر کیا. اور سب سے پہلے اس کا آغاز ڈاکٹر صاحب ایسے کرتے ہیں کہ اگر معاشرے میں اپنی خامیاں ختم کرنا شروع کر دوں تو میں معاشرے کو ایک شاید بہتر آدمی دے سکوں. رائٹ, آسان کام, بہت آسان کام. بڑی خوبصورت بات کر دی آپ نے
کہ اپنی خامیوں پر جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیں تو آپ معاشرے میں ایک اچھا انسان جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے گا یہ شروع کیسے ہوگا؟ یہ شروع ایسے ہوگا، بہت آسان ہے. آپ کی ریلیشن شپس، آپ کی بندگی، آپ کی امتی ہونے کا احساس ڈو پہ نہیں ٹکا، یہ ڈونٹ پہ ٹکا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بڑی ضروری چیز بتانا چاہتا ہوں. جو اگر آپ ساری زندگی ریاضت کریں، آپ تزکیہ نفس کریں، آپ مجاہدات کریں، آپ ریاضتیں کریں، اور وہ ایک کسی بت کو آپ سجدہ کر لیں یا کوئی شرک کر لیں تو آپ کی تمام چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں. اس طرح ہماری دوستیاں، ہماری رشتہ داریاں ڈو پہ نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ڈونٹ پہ ٹکی ہوتی. اور یہی ساری چیزیں جو ہے اگر ہم وہ ڈونٹ شروع کر دیں نا اپنی زندگی میں، آپ یقین کریں اگر ہم کوئی بندہ غلط بات کہے، اگر مجھ سے کوئی غلط بات کہے تو میں اس کے ایکشن پہ نہ جاؤں، میں اس کی اس سوچ پہ جاؤں کہ جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. آیا وہ مجھ سے سمجھدار ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، وہ مجھے سمجھا رہا ہے. اور اگر وہ مجھ سے بیوقوف ہے، کم فہم ہے، تو مجھے اس کی بیوقوفی کی بھی عزت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کا کچھ عقل مجھے زیادہ دے دی نا کسی وجہ سے، تو میں نے اس کی عزت کرنی ہے اور میں نے اس کو ویل لیفٹ کرنا ہے. میں نے اس کو سمجھانے میں یا اس کو نیچا کرنے میں نہیں رہ جانا. ہم نے شروع یہاں سے کرنا ہے کہ جو عقل مند ہے ان کی باتوں کو سننا ہے، اپنا ریسیور آن کرنا ہے، اور اگر جو بیوقوف ہے ان کی غلط بات کو ہم نے چپ کر کے برداشت کرنا ہے. یہی اخلاقی تقاضا. اچھا، یہ اگر آپ کسی شخص کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور آپ وہاں پہ غلط نہیں ہیں، چلیں آپ بہت بحث کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اس وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں اس جگہ پر غلط ہوں، تو اس وقت میں خاموشی بہتر ہے، قطع تعلق بہتر ہے کہ اسے کچھ وقت کے لیے اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ جو شخص اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے، خوش رہنا چاہتا ہے، جیسے رہنا چاہتا ہے رہے، لیکن آپ اپنا راستہ الگ لے لیں؟ یا پھر یہ بنتا ہے کہ آپ اس وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ اب میں نے اس کو جینے نہیں دینا، اب میں نے اس کی زندگی حرام کر دینی ہے، اور اب میں نے اس کو دگوں میں ذلیل کر دینا ہے؟ یہ بتائیے گا ذرا، جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. دیکھیے جی، کسی بھی نظریے کی بحث میں کبھی نظریہ نہیں مرتا، ہمیشہ انسان ہی مر جاتے ہیں نظریوں میں. صحیح. نصیحت کبھی کہنے کی چیز نہیں ہے، وہ کر کے دکھانے کی چیز ہے. آپ آقا کریم سے لے لیں، آپ اصحابہ پہ آ جائیں، آپ اولیاء کرام پہ آ جائیں، آپ تابعین پہ آ جائیں، تبع تابعین پہ آ جائیں، آپ ہمارے استادوں کے، ہمارے معاشرے کے استاد ہیں ہمارے، ان کو دیکھ لیں. کیا انہوں نے پہلے سے ہی بولنا شروع کر دیا تھا؟ پہلے انہوں نے اپنی اپنا کریکٹر کو ٹھیک کیا، پھر انہوں نے اپنے سوچ کو ٹھیک کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد وہ معاشرے کی طرف چلے. آپ تبلیغ بھی تب کریں گے جب آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہو، اس کا ریسیور وہ آن ہو. اگر اس کا ٹرانسمیٹر آن ہو، وہ بحث کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا. تبلیغ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی سے لڑ رہا ہے، یا اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، یا کسی کو کچھ پڑھا رہا ہے اور آپس ہو گیا کہ نہیں میری بات سنو. نہیں، وہ کبھی کبھی اس وجہ سے ریئیکشن پیدا ہوگا. ہم نے اس کا موڈ دیکھنا ہے، ہم نے اس کا وقت دیکھنا ہے، اور اسے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا سیکھنا چاہتا ہے. آپ نے اپنی چیزیں انجیکٹ بھی ہوئی کرنی ہے. دیکھیں، پیٹ کا ہاضمہ اگر اچھا ہو نہ ہو، دماغی ہاضمے پہ ضرور آپ نے دھیان دینا کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا دماغی ہاضمہ کتنا تیز ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا، آج کل نظر بد کا لگ جانا، ہو جانا، اور یہ تو ہم نے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت ساری جگہوں سے حوالے بھی ملتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہے، اور اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا علاج بتایا گیا ہے. ویسے بھی یہ نظر بد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نظر بد کیسے لگتی ہے؟ اور جسے لگ جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ نظر بد کا کانسیپٹ ہمیں ملا کہاں سے ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دیں. دیکھیے جی، نظر بد اس وقت جو جتنے بھی آپ کی میرا خیال ہے 90 سے 85% جو پرابلمز ہیں، چاہے وہ فنانس کی ہوں، چاہے آپ کی ایجنگ کی ہو، چاہے وہ آپ کے رویوں کی ہو، چاہے آپ کی معاشرتی معاملات کی ہو، اس کا اثر کہیں نہ کہیں جس کو ہم ایول آئیڈینٹی بھی کہتے ہیں، یا نظر بد بھی اس سے ہوتی ہے. جب تک ہم نظر بد کی سورس کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم نظر بد کے معاملات کو نہیں سمجھیں گے، تب تک شاید ہم اس کا صحیح طرح کیور نہیں کر پائیں گے. نظر بد دیکھیں جی، سائنٹیفک طریقے سے بھی اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا کر سکتا ہوں. اگر میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، یا کسی صاحب ہے میرے آئیڈیل
ہیں یا میرے سرکل میں ہیں وہ جس طرح کپڑے پہنتے ہیں یا جس طرح وہ بات کرتے ہیں اس کے جس طرح وہ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں میں ان کو کاپی کرتا ہوں کہ یار لوگ بھی میری اتنی تعظیم کریں جتنے ڈاکٹر صاحب کی ویورشپ ہے جتنے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں میں بھی ایسا بنوں. جب میں کچھ کوشش کرتا ہوں اور میں ان کی طرح نہیں بن پاتا تو میں ایک کیمیکل جنریٹ کر لیتا ہوں. وہی نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی کی طرح بات کرتے ہیں. جب وہ کیمیکل ان کے لیے جنریٹ کر لیتا ہوں تو جیسے ہی میں ڈاکٹر صاحبہ کو دیکھوں گا نیکسٹ ٹائم یا کوئی زیادہ اچھی بات ان کی سنوں گا تو ایون یہ بات یاد رکھیے کہ وہ غصہ آئے گا تو میں وہ تمام انرجی نیگیٹو انرجی ان پہ تھرو کر دوں گا. وہ تھرو کروں گا میں نظر سے, اس لیے اس کو عین بھی کہتے ہیں نظر بد کہتے ہیں. ہماری نظر سے وہ جائے گی. آپ کی باڈی کے ارد گرد ایک حالہ ہوتا ہے جس میں مثالی بھی کہہ سکتے ہیں. میں اس پہ اورا, ہم اس کو اورا کہتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. اس میں میں کا لفظ تو استعمال کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ سب تعریف ہے میرے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے عاجز بندے کو یہ شرف بخشا کہ پہلا پاکستانی جس نے اورا کو ریپیئر کرنا اور اورا کو بیلنس کرنے کا مجھے یہ توفیق دی. تو جب آپ کا اورا مضبوط ہوتا ہے تو آپ کو نظر کم لگتی ہے, مگر اگر آپ کا اورا ڈیمیج سے ڈیمیج ہوتا جائے تو آپ کے بال, خواتین کا ان کے بال گرتے ہیں, ان کے جسم پہ نیلے نشان پڑتے ہیں, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے نکلتے ہیں, وہ اپنا مزاج ان کا بہت تیز ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ڈپریس فیل کرتی ہیں. پھر ان کے بعد ان کے جو سیل ہیں جو انوینشن سیل مائنڈ بناتا ہے وہ بننے بالکل بند ہو جاتے ہیں. ان کو ہر چیز بند گلی لگتی ہے. اس کی بعد ان کی ایجنگ, ان کی سکن, ان کا ویٹ کا بڑھ جانا یا بہت زیادہ کم ہو جانا. تو اس کو جب تک وہ اس کو ریپیئر نہیں کریں گے تو وہ شاید آپ کا امیون سسٹم آپ کا اورا ہوتا ہے تو میڈیکلی بھی آپ کو بہت پرابلمز آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو جائیں گی. اچھا, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنے اورا کو مضبوط بنانے کے لیے ایک خاتون کو, جیسے آپ نے بتایا کہ خواتین کے جسم پہ نیلے نشان پڑ جاتے ہیں اکثر اوقات, یا ان کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو کوئی نظر بد لگی ہو یا کوئی بھی ان کو جو ہے وہ ایک ایول آئی سے جو ہے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایول آئی آف لکھا آتا ہے کہ نظر بد سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو بچا کر رکھے. یہ واقعی ایسی نظر ہے جس سے کوئی شخص آپ کو نفرت سے دیکھ رہا ہے, اس کی وہ نفرت جو ہے وہ پازیٹیو نہیں, وہ نیگیٹو انرجی آپ پر جو ہے وہ فوکسڈ ہو گئی ہے, اور وہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ جب آپ کے اورا سے ٹکرائے گی تو آپ کا اورا جتنا مضبوط ہوگا وہ آپ شیلٹر تو کر لیں گے, لیکن اگر مضبوط نہیں ہے تو اس میں کیا کیا پیچیدگیاں آ گئیں یہ تو آپ نے بتا دیا. اب اس اورا کو مضبوط کرنے کے لیے خاتون کو یا ایک مرد کو یا ایک بچے کو کیسے ریاکٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں, ان سب کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیجئے. دیکھیں ہماری ویورشپ جو ہے نا وہ صرف مسلمان تو نہیں ہوں گے, دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا رب العالمین ہے اور حضور جو ہے نا وہ رحمت للعالمین ہے. تو ہم تو اس حوالے سے بات کریں گے. اس میں قرآن میں تو اس کے بڑے معاملات ہیں, مگر بات وہی ہے کہ آپ کے اندر وہ پیورٹی ہونی چاہیے. ہم جو ذکر کرتے ہیں یا جو درود پڑھتے ہیں, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے بھائیوں کہتا ہوں کہ آپ ذکر ضرور کریں, مگر ذکر کو صرف زبان سے نہ کہا کریں, ذکر کو طاری کرنا ہے. ہم نے آقا کریم کے درود کو پڑھنا بھی ہے اور اس درود کو اپنے آپ کو درود میں داخل بھی کرنا ہے. آپ کے اخلاقیات اگر ویسے نہ ہوں, آپ کے اگر معاملات ایسے نہ ہوں, اگر آپ کاٹنے کو دوڑتے لوگوں کو آپ پھر اور درود پڑھیں اور آپ تسبیح لے کے ہاتھ میں پڑھیں, تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام لینا ہے اور اس کو طاری کرنا ہے. وہ رحیم ہے تو لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے, اگر وہ کریم ہے تو کرم کرنا ہے لوگوں کو بغیر پوچھے. تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ اگر اورا آپ کا نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو پہلے تھوڑا سا اورے کے بارے میں بالکل ہمیں اس کے بارے میں بتائیے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اورا کیا ہوتا ہے کہ اورا آپ کے اندر 7 لطائف ہوتے ہیں. آپ ان کو لطائف کہہ دیں, آپ اس کو چی کہہ دیں, آپ اس کو انرجی پوائنٹس کہہ دیں. یہ سب تمام دنیا کے مذاہب اس پہ متفق ہیں. وہی آپ کے فائنانس کا تعین کرتے ہیں, وہی آپ کی ہیلتھ کا تعین کرتے ہیں, وہی آپ کے معاملات کا کرتے ہیں, اور وہ 7 ہیں. اچھا, وہ 7 سے پھر ایک روشنی بنتی ہے اور وہ آپ کی باڈی کے ارد گرد ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا اورا زیادہ مضبوط ہوتا ہے, زیادہ بڑا ہوتا ہے. جتنا اچھا انسان نفیس اور اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا اورا ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنے انفلوئنس میں لے لیا کرے گا جیسے وہ ہے. جب آپ کو نظر لگتی ہے تو اگر اس میں سے اورنج کلر غائب ہو گیا یا اس میں سے کوئی اور کلر غائب ہو گیا نظر سے تو آپ کے فائنانس رک جائیں گے. اس میں سے اگر ریڈ آپ کا روٹ کا غائب ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی مینجمنٹ پاور, آپ کی ہیلتھ ڈیمیج ہو جائے گی. تو اس سے پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں اپنے ہم پیش
پیشنٹ تو نہیں بہن بھائی ہمارے, وہ کافی زیادہ لوگ ہیں, ہم ان کو پانی کے ذریعے اپنی انرجی میں سے اب وہ انرجی ٹرانسفر کر لیتے ہیں. 7 سے لے کے 21 دن تک ان کا اورا پورا ریپیئر ہو جاتا ہے. تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے یا ایول آئیڈینٹی ہے وہ ان کی باڈی سے ڈرین ہو جاتی ہے اور ان کے معاملات پھر صحیح ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ایک پروسیس ہے, یہ کس طرح کا پروسیس ہے جس سے یہ نیگیٹو انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا یہ جاندار ہے, دنیا کی ہر چیز جاندار ہے, کن سے جو پیدا کیا. اور پانی جو ہے نا, آپ اگر ایک جگہ پانی رکھیں اور اس کو آپ کہیں کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, تم اللہ کی مخلوق ہو, تم بہت بہتر ہے, اور ایک جگہ ایک دوسری جگہ پانی رکھیں اور آپ اس کو برا بھلا کہتے جائیں, آپ یقین کریں اس پانی میں آپ چیزیں ڈالیں گے وہ تازہ رہے گا, وہ پانی جلنا شروع ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اور یہ بڑی نعمت ہے. پانی کے اندر ایک بڑی نعمت ہے, پانی کے اندر ایک بڑی خوبصورت ہے کہ یہ پازیٹیو انرجی کو بہت, جو پرانے زمانے میں ہمارے جو حضرات ہوتے تھے, پیر حضرات ہوتے تھے یا کامل صوفی حضرات ہوتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ دم کر کے پانی میں پھونک مارتے تھے. وہ پھونک سے کیا, وہ بھی یہ کرتے تھے کہ وہ اپنی جو پازیٹیو انرجی ہے یا وہ آیت کی بھی ساتھ ملا کے وہ پانی کے اندر وہ کرتے تھے. جب آپ اس کو پیتے تھے تو وہ انرجی آپ کی باڈی کے تمام چینلائز پہ جا کے وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی تھی. اسی طرح اگر کوئی بندے کو نظر لگی ہو کہ خاتون ہو, میں مردوں کے حضرات کو بھی آتا ہوں, ان کے ڈیفرنٹ ہیں, تو آپ جیسے شکایت کریں گے کہ ہمیں نہیں بتا رہے. ایگزیکٹلی, جی جی جی, وہ بیچارے ہمیشہ مظلوم رہے ہیں جی, تو کوئی بات نہیں, وہ صبر کر لیتے ہیں. اچھا, مردوں کو آپ نے بھی مظلوم قرار دے دیا. ہم نے نہیں, وہ تو ہم نے ہمیشہ دیکھیں جی, جو ایک ماں کے تابع ہے, جو اپنی بیٹی کی محبت کے تابع ہے, جو اپنی بیوی کے خدمات کے اور لائلٹی کے تابع ہے, جو اپنی سمجھ لے پورے معاشرے کی خواتین جو پڑھانے والی ہے اس کو عورت, اس کو پیدا کرنے کے میں حمایت کرنے والی ہے اس کو عورت, تو بیچارہ انہی کے تابع اگر اپنے آپ کو ان سے سپیریئر سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, ویسے ہے نہیں. ویری نائس. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پانی کے بوٹل کو یا گلاس کو ہم پکڑ کے جو انرجی اس کے اندر کم ہے, تو ہیلر ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا, یہی اس کا کام ہوتا ہے کہ ایکسٹرا اس کو انرجی بوسٹ دیا ہوتا ہے, تو وہ اپنی اس انرجی کو اس پانی میں ٹرانسفر کرتا ہے. جب وہ دوسرے سامنے والے جب اس کو پیتے ہیں تو اس کی وہ چیزیں ریپیئر ہوتی ہیں اور 21 دن تک وہ تمام اورا اس کا ریپیئر ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. تو وہ نظر بات سے نکل جاتا ہے. مردوں کو جو نظر لگتی ہے ان کے سب سے پہلے جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کے فائنانس ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کے ریلیشن شپ ود اسپاؤس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ان کے جو فیملی کے ساتھ ہیں, دوستوں کے ساتھ ہیں, جو اس کے سنسیئر سورس ہیں, اس سے وہ اس کو دور لے جاتے ہیں, وہ ایگریشن میں آ جاتا ہے, ان کے اندر ٹالرنس لیول بڑا کم ہو جاتا ہے. دیکھیں, مرد کی صحت اچھی ہو اور اس کے فائنانس اچھے ہوں تو بڑا مضبوط رہتا ہے, اور اس کی نظر یہ دونوں چیزیں ڈیمیج کرتی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ کیونکہ وہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے, وہ اس کو اکنالج نہیں کرتا اپنے معاملات میں کہ نہیں اللہ ہے. خواتین کی تو اس نظر بد نے خوبصورتی جو ہے وہ ڈیمیج کر دی. خواتین پہ تو زیادہ افیکٹ جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی پہ اس کا جو ہے وہ پڑتا ہے, اور مرد حضرات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نظر بد لگی ہو تو فائنینشیل کرائسس شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کے جو قریبی تعلق ہیں جو ان کے ساتھ سنسیئر ہیں وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, الٹرنیٹیو میڈیسن میں اگر اور کچھ ہونا ہو, 8 سے 10 سال تک آپ کو آپ کی ایج واپس آ جاتی ہے فور شور, الحمدللہ. آپ کے اگر بال بہت زیادہ ری گرو نہیں کر لیتے تو گرنے بند ہو جاتے ہیں. آپ کی سکن, دیکھیں سب کچھ انرجی ہے نا, آپ کی باڈی میں سب کچھ انرجی سے چل رہا ہے. آپ تو سمجھتی ہیں, ہم جب کسی کو بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی انرجی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم جب کسی کو گالیاں دیتے ہیں یا نعوذ باللہ ڈانٹتے ہیں تو نیگیٹو انرجی اس کے اندر کریٹ کرتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ اس کو بوسٹ دیتے ہیں, وہ انرجی دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی تمام وہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جو ان کی ایجنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسکن واپس آنی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ہماری بہن ہے, ان کو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کروا لی ہے, وہ کہتی ہیں نہیں جی میں ہیلنگ کروا رہی ہوں. تو اس طرح تو ابھی تک آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بیسٹ پروسیس ہے. میں کہتی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس میں خود یوز کرتی ہوں, مجھے اس چیز کا بہت اندازہ ہے. اسپریچول تھیراپی سے جب سٹارٹ کرتی ہوں تو میں خود اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جتنا کمفرٹیبل دیکھتی ہوں, شاید وہ کسی چیز میں اتنا جو ہے وہ آپ کمفرٹیبل فیل نہیں ہو سکتے. جو نیچرل انگریڈینٹس آپ کے پاس ہے نا, یہ پتے, یہ پھول, یہ پانی, یہ ہوا,
یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ہیل کرتی ہیں, آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں, آپ کے اندر سکون دیتی ہیں. اچھا, مردوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو نظر لگ جائے تو یہ سمٹمز ہوتے ہیں. اب اگر کسی مرد کو اتنی سخت قسم کی نظر لگی ہو اور اس کے پرسنل ریلیشن خراب ہو رہے ہوں, اسے غصہ بہت آ رہا ہو, اس کے فائنینشیل کرائسس چل رہے ہوں, تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, پروسیس تو دونوں کا ایک ہے, کیور تو دونوں کا ایک ہے. دونوں کو دیکھیں, میں اگر کوئی بندہ نہیں دور ہے تو یہ اچھا, میں یہ ہم جو سمجھتے ہیں نا, یہ جو فون ہے, یہ جو یہ صرف عجیب, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ٹول رکھ دیے ہیں. دیکھیں, چاقو ہے, اگر آپ اس کو ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ مسیحائی کا کام کرے گی, ڈاکو کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ ہتھیار بن جائے گا. آپ یقین کریں, کبھی کبھی نا ہمارے 80 سے 60% لوگ سنگاپور ہیں, ڈھاکہ میں ہیں, لندن, پاکستان تو بہت زیادہ ہے, تو وہ ضروری نہیں کہ وہ آپ تک پہنچیں, یا ان کی ایک دفعہ آپ دیکھنے کی ملاقات ضروری ہے, کیونکہ ایک انرجی میجر اسٹک ہوتی ہے جو آپ کی پورے باڈی کو اسکین کر کے بتا دیے کہ اس کی مینٹل انرجی کتنی ہے, اس پہ نظر کتنے پرسنٹ ہے, جو بلیک میجک وہ تو ہم کر لیتے ہیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو پانی کا ایک گلاس اپنے آگے رکھنے سے بھی ہم انرجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اتنی آسانیاں میرے اللہ نے ہمارے لیے کر دی ہیں, تو وہ ہم ان کو بالکل کر سکتے ہیں. مگر جب تک خواتین کو جن کو نظر لگی ہے ان کا بے تحاشا دل کرتا ہے کالی چیزیں پہننے کا, یا وہ بلیک ان کے وارڈروب میں دیکھیں, اگر وہ نہ بھی پہنے تو بلیک چیزیں بہت زیادہ ہوں گی, کیونکہ بلیک کلر جو ہے نا وہ نیگیٹو انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس وقت جب وہ اگر اس انفلوئنس میں ہوں گی تو وہ بلیک کپڑے بہت زیادہ پہنیں گی اور وہ ان کی طرف بڑا, تو وہ 21 دن ذرا بہنوں کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی کہ وہ آپ بلیک کلر کے کپڑے نہ پہنیں. ایسا ہی ہے, یہ تو میں بھی خیر منع کر دیتی ہوں اکثر, حالانکہ ایک سائنٹیفک ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی میں بلیک کلر کو جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہوں. جو لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, انزائٹی میں ہوتے ہیں, ان کو میں خاص طور پہ منع کرتی ہوں کہ بلیک کلر کو نہ ویئر کریں. آپ ریڈ کلر جو ہے وہ کم ویئر کریں, بلیک اور ریڈ سے ذرا تھوڑا اجتناب کر لیں کچھ وقت جب تک آپ اس پروسیس میں ہیں. تو یہی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ بھال کے چلنی پڑتی ہیں. اچھا, اس میں کلرز کمبینیشنز کا آپ کی لائف میں بڑا اثر ہوتا ہے, نمبرز کا آپ کی لائف میں بڑا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ سٹارز کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ ڈیلی اپنا سٹار پڑھیں گے بیٹھ کے کہ آج میرے سٹار میں کیا ہونا ہے, اور پھر اسی کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے, اور پھر اگر ویسا ہی کچھ ہو جائے گا تو اس پہ پورا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور پھر ڈیلی وہ پڑھا جاتا ہے. اور اگر پھر کچھ خدا نہ خواستہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہو کہ جو ان کی لائف میں نہیں ہونا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ساری دنیا میں دیتے پھرتے ہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو شروع کیا تھا پروگرام نا, تو وہ میرے ذہن میں وہ آیت چل رہی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا, تو میں نے کہا یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں, انرجی ٹرانسفر کیسی ہو. جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایگزیکٹلی وہی کروں گا جو آپ مجھ پہ گمان کریں گے. اگر میں صبح سٹار پڑھوں گا اور اس میں میرا دن اچھا نہ گزرا تو میں نے وہ بلیو کر لیا, میں نے وہ سوچنا شروع کر دیا, میں نے وہ سوچ پورے یونیورس کو ڈونیٹ کرنی شروع کر دی, ٹرانسفر کرنا شروع کر دی, اور وہ لوگوں نے اسی سوچ کی عزت کرتے میرا دن برا کر دیا. ہم ان چیزوں پہ جائیں کیوں؟ دیکھیں, میرے اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو کہ نہایت رحم والا ہے, ٹھیک ہے, اور مہربان ہے. آپ یہ سوچیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا نہایت کتنا ہوگا, آپ کے پاس کوئی چیزیں بہت ہیں, کتنی ہوں گی, میرا نہایت کتنا ہوگا, کسی بادشاہ کا نہایت کتنا ہوگا, اپنا ہمارے پولیٹیشین کے گھر بڑے ہیں, کتنے بڑے ہیں, مگر جو میرے اللہ کا نہایت ہے آپ اس کو سوچے تو صحیح کہ اس کا بہت, وہ جو پاور آف کنگ ہے جو بادشاہ, اس کا بہت کتنا, وہ خود کہتا ہے کہ میں, تو پھر ہم اس سے رحمت ہی مانگے نا, ہم کیوں اپنے کہیں کہ میرے ساتھ برا ہوگا. آپ کو میں آج نا ایک سیکرٹ بتاتا ہوں جی, آپ کے توسط سے, کیونکہ یہ بات میں نے پہلے کبھی کسی پروگرام میں نہیں کی. چلیں, یہ کریڈٹ مجھے اور میرے پروگرام کو جاتا ہے کہ آپ یہ ہماری شیئر کرنے لگے. جی, اگر میں آپ کو کہوں, کسی کو بھی کہوں, یہ پرسوں میں نے ان کا جواب اس کا نہیں دیا, ہم ایک کلاس میں ہمارا ایک لیکچر ہو رہا تھا, میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بچے یا جو ٹیچرز ہیں یا ہمارے جو دوست ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ کسی ایسے بندے سے اپنی قسمت لکھوائیں جو آ کے آپ کا سب فیوریٹ ہو, تو آپ کس سے لکھوائیں گی اپنی قسمت؟ صحیح, اپنی والدہ سے. 90% لوگ اب کہ میری ماں, تو کیا آپ کی ماں آپ کے لیے برائیاں لکھے گی؟ کیا آپ کی ماں آپ کے لیے بھوک لکھے گی؟ کیا آپ کی ماں آپ کے لیے پریشانیاں لکھے گی؟ نہیں لکھے گی.
ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنی نعوذ باللہ اپنی ماں سے بھی کم سمجھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے وعدہ, ایک چیز ہوتی ہے عہد. وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جو خالق اپنے مخلوق سے کرے. عہد کیا ہوتا ہے؟ جو مخلوق اپنے خالق سے کرے. تو میرے مالک نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں 70 ماؤں سے زیادہ. 70 ماؤں سے زیادہ, ٹھیک ہے, وہ 70,000 بھی ہو سکتی ہے, ایک ماں کی بات ہو رہی ہے, یہ 70 ماؤں کی بات ہے. تو جو چیزیں سیکرٹ یہ ہے, میں آپ کو سیکرٹ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیکرٹ یہ ہے کہ ایک ماں اگر اپنی عام سی دنیائی ماں ہے, اس کی سوچ میں اچھائی برائی نفس بھی ہے اس کے پاس, جو بھی ہے وہ برائی نہیں لکھ سکتی. جو 70 ماؤں سے آپ کی قسمت میں خامیاں کون لکھتا ہے؟ آپ یقین کریں یہ خامیاں ہم خود کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے وہ لوڈو کا ایک گیم ہے نا, سانپ اور سیڑھی, وہ 1 سے لے کے 99 تک سب نے کھیلی ہوگی بچپن میں. اس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں اور سانپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سیڑھیاں بنا دی ہیں, سانپ نہیں بنائے. یہ سانپ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے آگے آتے ہیں. آپ بہتری کریں گے وہ سیڑھی لمبی ہوتی جائے گی. آپ نے اس کے بعد آپ برائی کریں گے یا برائی سوچیں گے تو چھوٹا سانپ آ جائے گا, بڑا سانپ ہو جائے گا جو آپ کو کاٹ کے آپ کو واپس لے آئے گا. آپ کیوں یقین کرتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرا دل برا گزارے گا؟ کیا اس کے پاس برائی کا کانسیپٹ ہے؟ جس نے آنکھیں کی امت پیدا کیا, جس نے آپ کو کھانے کے لیے کھانا دیا, جس نے آپ کے لیے اتنے لوازمات, آپ کے لیے کروموسوم بنائے, اس نے بیکٹیریاز بنائے, آپ کے پرندے وہ بنائے جو آپ کی سب کچھ آپ دیکھ لیں تو نسل انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ہر چیز. وہ آپ کے دن برا کیوں کرائیں گے؟ دن برا ہم خود کرتے ہیں یہ سوچ کے. بالکل صحیح ہے. آپ یہ دیکھیے یہ سانپ سیڑھی کے کھیل کی آپ بات کر رہے ہیں. جب اکثر اوقات بچے جو ہے اس پہ کھیلتے ہیں 99 پہ جب سانپ ڈستا ہے, اکثر 99 پہ ہی سانپ ہوتا ہے, اور وہ جب ڈستا ہے تو وہ پھر جا کر آپ کو 0 پہ پہنچا دیتا ہے یا 1 پہ پہنچا دیتا ہے, اور پھر آپ دوبارہ سے آ کے وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا. اکثر لوگوں کی زندگی میں یہ لمحہ آتا ہے, اور جب آپ کی زندگی میں یہ لمحہ آئے کہ آپ 100 کراس کرنے پہ ہوں اور وہاں آپ کے ساتھ کچھ ایسا مس ہیپ ہو جائے کہ واپس آپ کو جو ہے وہ بریک لگ جائے, وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر توکل, ایمان, صبر, استقامت دکھانا پڑتا ہے. میں اس دور سے گزری ہوں, مجھے پتہ ہے 100 کراس کرنے تھے, لیکن ایسی چیز آئی کہ پھر آپ کو دوبارہ سے ریورس گیئر لگ گیا اور آپ نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا. مگر آپ یہ دیکھ کر مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں نے 100 سے جو ہے وہ 0 تک کا سفر بڑی آسانی سے طے کر لیا. یہ ہے وہ توکل اور ایمان. اپنی بات یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھے دیکھتے ہیں, میری بات سننا چاہتے ہیں, وہ اس چیز سے پازیٹیو انرجی لیں کہ اگر کوئی بندہ 100 سے ڈس کے دوبارہ واپس آ کے دوبارہ سے اپنی سٹرگل کو سٹارٹ کر سکتا ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں؟ ہم کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. اللہ بہت رحیم ہے. آپ کی بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. اس کے ساتھ گمان جیسا جوڑ لوگے وہ ویسا ہی کرے گا. وہ پھر دوبارہ سے آپ کو 100 پہ لے جائے گا, پھر ڈسے جائیں گے, پھر آ جائیں. جب تک زندگی ہے یہ کھیل جاری رہے گا. آپ کبھی بھی زندگی میں اکثر اچھا مجھے ایک ضرور یہ بات بتائیے گا, میں نے اکثر لوگوں سے یہ سوال کیا, بڑے بڑے عالم دین سے بھی اور بڑے بڑے لوگوں سے بھی, کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم سدا خوش رہو. یہ دعا ہے یا کسی کے لیے ہم تکلیف جو ہے وہ پریشانی کریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو تکلیف والوں کے ساتھ ہے, وہ تو پریشانیوں والوں کے ساتھ ہے, وہ تو خوشیوں والوں کے ساتھ ہی نہیں ہے. وہ تو خوشی اس وقت دیتا ہے جب آپ کسی تکلیف پریشانی سے نکل کے خوشی کا جو ہے وہ اظہار مناتے ہیں. اس کو ذرا کانسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا. بہت سارے ہمارے ناظرین جو اس ٹائم اس پار بیٹھے ہوئے یہ چیز سننا چاہ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ ضرور کلیئر ہو. دیکھیں جی, ہم دعا جب اللہ کسی کو دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تم سدا خوش رہو. اس سے جو ہماری تکلیفیں جن کے اللہ تعالیٰ جن کو کہتا ہے وہ ہمیشہ آپ دوسروں کے لیے ہیں, اپنے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ جس تکلیف کو ایکنالج کرے گا نا, وہ تکلیف ہوگی جو آپ نے دوسروں کے لیے اٹھائی. آپ اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے, سب اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ. اچھا جو بنانے والا ہے نا وہ اپنے پینٹنگ کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. میں اگر کوئی نماز مس کر دوں, کوئی روزہ مس کر دوں, اس کا کر دوں تو وہ شاید مجھے معاف کر دے. مگر جو شاعر ہے, جو تخلیق کار ہے, وہ اپنی بنائی ہوئی تخلیق کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کے بارے میں بڑا سینسٹیو. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے سینسٹیو ہے, نہیں, وہ اپنے تمام جو اس کی بنائی ہوئی انسانیت کے لیے سینسٹیو ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ آپ سدا خوش رہیں, اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ جس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا نا, اس کو بڑی سے بڑی پرابلم بھی نہ چھوٹی لگے گی, وہ اس پہ بھی خوش رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. مگر اگر تعلق کمزور ہوگا تو اونٹ کی طرح بلبلائے گا سوئی چبھنے میں بھی. یہ ایک وائی فائی ہے.
ایک اللہ تعالیٰ کا وائی فائی, آپ اس سے اپنے آپ کو ٹیون اپ کر لینا تو ڈاؤن لوڈ وہاں سے شروع ہو جائے گا. ایک شیطان کا وائی فائی ہے, آپ اس کا پاسورڈ لگا کے تو وہاں سے چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. شیطان نے خوف دینا ہے, شیطان نے غلبہ دینا ہے, شیطان نے مایوسی دینی ہے. اللہ تعالیٰ خوف نہیں دے گا, مایوسی نہیں دے گا, وہ کہے گا میں ساتھ ہوں. جس کے ساتھ اس کا اللہ ہو, صبر کرنے والے کے ساتھ, تو اس کو کس بات کا ڈر ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ خوش رہیں, سدا خوش رہیں, وہ خوش اس طرح ہونا کہ کوئی بھی حالات رہیں آپ مستحکم رہیں. رسی کو کس نے مضبوطی سے پکڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے. یاد رکھیے گا, رسی میں کو وہ بندہ ہی مضبوطی سے پکڑے گا جو گڑھے میں گرا ہو, کیونکہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی, اور اس کے کھینچنے والا اس کو پکڑے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہم خوش بھی رہیں گے, ہم سارے معاملات آتے رہیں گے. ہم پکنک کی طرح اس کو انجوائے کر کے ہم نے جانا تو اپنے گھر. ہم سب مسافر ہیں, اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ سامان اٹھائے ہوئے ہیں, اور ایک دن جو ہے وہ ہمیں یہ سامان لے کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے. ہر انسان نے جانا ہے, کسی نے آج جانا ہے, کسی نے کل جانا ہے. جب جس کی زندگی ختم ہو گئی اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. پھر ہم یہ فیصلہ کر کے کیوں بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہی محل بنا لیں, اس دنیا میں ہی سب کچھ خرید لیں, آگے جا کے تو کوئی کچھ کرنا نہیں ہے. یہ کانسیپٹس ہم نے کیوں بنا لیا ہے؟ دیکھیں, نفس بڑا طاقتور کرتے ہیں. ہمارے اندر دو کالونیز ہوتی ہیں, ایک نفس ہوتا ہے, ایک قلب ہوتا ہے. بیسیکلی انڈیویجول چینلز کے علاوہ ہم جس چیز کو زیادہ سٹرونگ کریں گے, جس کو زیادہ خوراک کریں گے, وہیں سے چیزیں جنریٹ ہوں گی. مگر اگر آپ دیکھ لیں, میں اگر آپ صبح سے دیکھ لوں تو میں نے نفس کو کتنا خوراک دی اور اپنے قلب کو کتنے خوراک دی. کتنے لوگوں کی میں نے ہیلنگ کی, کتنے لوگوں کو میں نے دعائیں دیں, کتنا ذکر کیا, کتنے درود پڑھے تاکہ قلب کو میری خوراک جائے. اور میں نے کتنی غیبتیں کی, میں نے کتنی برائیاں کی, میں نے کتنے کانسپریسیز کی, میں نے کتنے منصوبے بنائے. تو وہ میں نے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی کالونی کو سٹرونگ کرتے ہیں. اگر آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو یہی کہے گا کہ اس دنیا میں رہنا ہے, اس سے چھینو, اپنے گھر لے کے جاؤ, اس کو لوٹو, ادھر کے کرو, اپنے یہ کرو, اپنی یہ چیزیں کرو. کل وہ کہے گا کہ نہیں, اس کو دو گے تبھی تمہاری بقا ہے. تو یہ کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے؟ سر کنٹرول بہت آسان ہے. آپ دیکھیں جی, جو کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا. کوئی بندہ بھی, جب میرے آقا کریم نے فرما دیا کہ چیزیں بڑی آسان ہیں. صرف دیکھیں, پہلے جب حضور کے پاس ایک صاحب آئے شروع اوائل کے دنوں میں, انہیں حضور سے پوچھا کہ آقا اسلام کیا ہے؟ کلمہ, نماز, حج, زکوٰۃ, روزہ اور ایمان. اس کے بعد جب 23 سال پورے ہوئے تو وہی صاحب ایک دفعہ پھر وہاں سے گزرے, انہوں نے حضور سے پوچھا. اس نے کہا جی اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا, کیونکہ اس وقت کریکٹر بلڈنگ ہو گئی تھی. بات یہ ہے کہ چیزیں جب ہم دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں, اچھا اخلاقیات یا خوش اخلاقی کے بارے میں سمجھتے ہیں, آپ مجھ سے اچھی طرح بات کر رہی ہیں, آپ میری رسپیکٹ کر رہی ہیں, میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ رسپیکٹ نہیں, یہ اخلاق نہیں ہے, یہ ریٹرن ہے. اخلاقیات جو حضور نے ہمیں سکھایا, اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی بندہ سخت بات کہہ دے آپ کو, آپ کے ذات پہ حملہ کر لے, آپ کی شخصیت پہ حملہ کر لے, آپ کے آبا و اجداد پہ حملہ کر لے, آپ کے جو فرقہ ہے اس پہ حملہ کر لے, تو آپ اس کو جواب دینے میں قادر ہیں. مگر اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, یہ اخلاقیات ہیں. اخلاقیات تب ہوں گے تب اگر ہمارے اندر آہستہ آہستہ جیسی برداشت بڑھتی جائے گی, ہمارے اندر محبتوں کو جگہ ملے گی. ہمارے اندر کینے نے اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے, ہمارے اندر بغض نے اتنی جگہ گھیری ہوئی ہے, ہمارے اندر اتنی پازیٹیو اب نیگیٹیوٹی ہے, تو ہم اس کو پازیٹیوٹی کو کہاں رکھیں گے؟ معاشرے کو وہی بانٹیں گے جو میرے پاس ہے نا. اگر کوئی بندہ خود خوش نہیں ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ کیا خوشی بانٹے گا؟ اگر میں آپ کے پاس ایک چیز خود نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے, آپ وہی چیز دیں گے, وہی چیز مجھے دیں گی نا جو آپ کے پاس موجود ہو, یا میں آپ کو. تو اگر آپ کے پاس نیگیٹیوٹی ہے تو وہی بانٹیں گے, تو وہی میرے پاس واپس لے. تو یہی تو بات ہے کہ آج ہر دوسرے شخص میں یہ نیگیٹیوٹی ہی ہے جو وہ بانٹ رہا ہے. اب کیا کیا جائے, کون سا ایسا سٹیپ لیا جائے اپنے اورا کو مضبوط کرنے کے لیے؟ کون سی ایسی ہم نے اس شیلڈ کو جو کیور کرنا ہے, جو پاورفل کرنا ہے مزید, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کیا امپلیمنٹیشنز کرنی ہے؟ اپنی ذات پہ کس طرح کام کرنا ہے؟ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو ہم اس پر جو ہے وہ اینٹیں اور بجری اور ریت اور سارا کچھ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں, اور بیسٹ اکٹھا کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا جو ہے وہ مکان بنائیں گے. لیکن یہ جو سٹرکچر ہمارے لیے اللہ نے کھڑا کر دیا ہے, جو مضبوطی سے ہمیں جو ہے وہ چلا رہا ہے, اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ گھر بھی کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ڈینٹنگ پینٹنگ مانگتا ہے, تو پھر انسان کی شخصیت میں بھی تو ڈینٹنگ پینٹنگ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو نرمی اختیار کریں, سچ بولیں اپنے ساتھ.
پہلے اپنے آپ کو سچ بتائیں, اپنے آپ کو باہر نکالیں. اس کو صوفی حضرات تلاوت الوجود کہتے ہیں. اپنے آپ کو پہلے سمجھائیں, وہ سچ اس کو سمجھائیں. وہ تبلیغ اپنے آپ کو کرے, اپنے آپ کو سامنے بٹھائیں. اس کو تلاوت الوجود ہمارے استاد کہتے تھے, بلکہ کہتے ہیں ابھی. سامنے بٹھا کے پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ یار تیرا یہ خراب ہے, تو اس کو کہہ رہا ہے تمہاری یہ چیز خراب ہے, تم اس کو یہ کہہ رہے ہو. او بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا نا تو مجھے دیکھیں میرے اگر 20 دوست ہیں, ان کے 20 دوست ہیں, مجھ میں اگر چینج آئے گا تو یقین کریں وہ اس چینج سے بڑے متاثر ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سب سے بگڑا ہوا دوست, یا ہمارا سب سے بدتمیز دوست, یا ہمارا سب سے جاہل دوست اگر اس طرح اللہ کے کرم سے بن سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے تو بڑا آسانی کام ہے. تو ہم ان کو نصیحت کبھی بھی کہنے کی چیز نہیں ہوتی, نصیحت کر کے دکھانے کی چیز ہے. اور وہ آپ اپنے اندر جو سوئیاں چباتے ہیں روز, اگر آپ روزانہ بھی اپنی خامیاں نکالیں تو آپ کو عرصہ لگتا ہے اپنے آپ کو شفاف کرتے ہوئے, مگر وہ کوشش شروع کر دینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کا جو انسان ہے اس کے لیے کوشش کرنا اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ آج سے کچھ سالوں پہلے کے انسان کے لیے تھا؟ آج ڈیجیٹل سسٹم ہے, ڈیجیٹل دور ہے, لوگ جو ہے وہ بس ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے. کوئی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا جو ہے وہ تکلیف میں ہے, کون کتنا سچا ہے. جو سچا ہے اس کی بات کو جھٹلا دیا جاتا ہے, جو جھوٹا ہے اس کی بات کو اوپر کر دیا جاتا ہے. اب اگر یہ چیز دیکھیں تو پھر آج سے 1400 سال پہلے جو میرے نبی نے, میرے آقا نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہ سب چیزیں جو ہے وہ عام ہو جائیں گی, تو پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دور میں قدم رکھ چکے ہیں. تو پھر اب اگر استغفار کا وقت نہیں ہے تو پھر اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ آج آپ اگر کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں تو وہ آپ سے لڑنا شروع ہو جائے گا. وہ آپ کو غلط جو ہے وہ طریقے سے آپ کو بلائے گا یا آپ سے قطع تعلق کر لے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی. کیسے احساس ہوگا انسان کو کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ غلطی کر رہا ہے؟ دیکھیں, غلطیاں ہم نے کرنی ہے, ہم انسان ہیں. ہماری خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ہم فرشتہ نہیں ہیں. ہم نے غلطی کرنی ہے اور لوٹ کے واپس جانا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جیسے ہماری پہلے بات ہوئی کہ سب سے پہلے ہم ایک کام یہ کریں کہ ہم سچ بولیں. سچ بولیں اپنے آپ سے, سچ بولیں اپنے دوستوں سے, سچ بولیں اپنے معاشرے سے. اس سے کیا ہوگا؟ پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہی پرابلم ہے کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے کہ نہ ہم اپنے ساتھ سچ بولتے ہیں. اچھا, سچ بولتے ہوئے ہم خوف محسوس کرتے ہیں. یہ جو کیفیت ہم نے اپنے اندر پال لی ہے نا, یہی اصل میں وہ ڈر ہے, یہی وہ چیز ہے جس نے ہمارے اورا کو کمزور کر دیا ہے اور جس سے ہم اللہ سے دور ہو گئے. میں آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس اپنا بتاتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہیں اس چیزوں پہ. میں پہلے لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا کچھ کر کے, مگر وہ خوش نہیں ہو پاتے تھے. پھر ان کے سامنے کبھی ان کی تعریف کرنی, کوئی زیادہ ان کی خدمت کرنی, مگر کبھی خوش نہیں ہو پائے بہت لوگ. پھر آج سے سال پہلے ایک میتھڈ مجھے سمجھ آیا کہ ان کو خوش نہ کرو. آپ جب کسی کو خوش کرتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اپنے قریبی دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے استادہ کو, اپنے شاگردوں کو, تو وہ خوش نہیں ہو پاتے. کیونکہ ہمیں خوش کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ ہم 100% ان سے پیور ہو جائیں. صحیح. جب ہم پیور ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا ہمارے لیے. وہ اصل چیز ہے. ہم جو ہے نا تھرو پراپر چینل کیوں جا رہے ہیں؟ ہم وائی فائی سے کنیکٹڈ ہیں, ہم اس سے 100% پیور ہو جائیں. پھر وہ بڑے ایسے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں جگہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہیلپ کر دوں. یہ آپ صبح میں آ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتا, یہ ایک چھوٹا سا کام تھا وہ آپ نے کروانا. میں نے کہا جی, وہ کہتا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے دل میں ڈالا اور میں نے کر دیا. میں نے کہا اس لیے کہ وہ اس کا حکم تھا, اگر میں کوشش کرتا تو شاید آپ نہ کرتے. وہ ایک چیریٹی کے حوالے سے کسی فیملی کو ہم نے کوئی چیز پہنچانی تھی. تو وہ آپ یقین کریں, آپ لوگوں پر محنت کم کرنا بند کر دیں, آپ اپنے اوپر محنت کریں. ان سے ایک چیز کر لیں کہ کوئی بھی بندہ ہو, آپ کا ملازم ہو, آپ کا باس ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی وائف ہو, آپ کی دوست ہو, اس کے ساتھ آپ پیور ہو جائیں. جب ہم کوئی غلاظت کا استعمال کریں گے کسی اچھی چیز کے لیے تو کیسے کر پائیں گے؟ ہم دودھ کی پوری کڑھائی کو اگر چند قطرے گندگی کے ڈال دیں تو کون پیے گا؟ تو آپ مانگتے ہیں اس سے پیورٹی ہے, دے اس کو انپیورٹی رہیں, تو وہ کیسے آپ کے ساتھ, آپ کے دل میں اس کی عزت پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی. محبت دلوں میں اللہ پیدا کرتا ہے, اس کے لیے پیورٹی بہت ضروری ہے. یس, اس کے لیے سنسیریٹی, پیورٹی اور ایمانداری بہت ضرورت ہے. آج کل کے دور میں جہاں لوگوں کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں, وہاں کوئی ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ اسے یاد کرتے ہیں. اسٹریٹجی یہ کہتی ہے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو آپ کو دکھ اور تکلیف میں یاد آتا ہے وہ شخص آپ سے محبت کرتا ہے,
اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. جب آپ خوش میں ہوں گے نا تو خوشی میں تو سارے ہی آ جائیں گے, وہ آپ کے یہ دوست بھی, وہ دوست بھی, فلاں بھی کہہ دے گا یہ میرا دوست ہے. آپ کسی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, آپ کسی کے دوست نہیں بھی ہوں گے, وہ بھی کہہ دے گا یہ میرا دوست ہے, یہ میری تو بڑی اچھی سلام دعا ہے جی, میں تو بہت عرصہ پہلے سے جو ہے وہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں. لیکن دوستی یہ نہیں ہوتی. دوستی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ شخص جو کسی اچھے مقام پر ہے وہ اچھے مقام پہ نہ رہے, اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ وہ تکلیف میں ہو اور آپ اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہوں, تب آپ اس کے دوست ہیں. دوستی چڑھتے سورج کو سلام کرنے کا نام نہیں ہے, دوستی نبھانے کا نام ہے. آج ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ یہی چیز مس ہو گئی ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کوئی میسیج دیجئے ہمارے معاشرے کے لیے. جو بھی ہم نے یہ ساری باتیں کی یہ سب میسیج تھا, لیکن کیونکہ پروگرام کا اختتام ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کسی خوبصورت میسیج سے جو ہے وہ ہم اس کا اختتام کریں. میں آپ کے توسط سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا. میں کس دن چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. آپ کے لیے آپ کے استاد ہمیشہ ضروری تھے, ضروری ہیں اور ضروری ہونے چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی راہ سمت بناتے ہیں. بڑے سے لوگ ہیں جن کو ایسے لوگ ملیں اس معاشرے میں کہ جو فائنانشیل طور پہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو بھی بندہ خلق کا محتاج ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو بہتری آپ کی نہیں کر سکتا جو آپ کا محتاج ہو. جو آپ کے استاد ہے وہ آپ کے محتاج نہیں ہوں گے, وہ ہمیشہ آپ کو بانٹ دیں گے اور بانٹنے میں سے ہوں گے. تو اس لیے استادوں کی بات ضرور سنیے, وہی معاشرے کی تلقین کرتے ہیں. دوسرا, ہر نگیٹیوٹی کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی جادو ہو, کوئی نظر بد ہو, یہ فزیکلی چیزیں آپ کو ڈیمیج نہیں کرتی, یہ آپ کے مائنڈ میں وسوسہ انجیکٹ کرتے ہیں. اپنے مائنڈ کو اتنا کلیئر رکھیں, اپنی چیزوں کو اتنا پیور رکھیں کہ آپ کسی وسوسے کو انٹرٹین نہ کریں. اپنے ذہن کا دروازہ ہمیشہ ان چیزوں کے لیے رکھیں جس میں سے اچھی ہوا یا اچھی چیزیں ہیں. اگر آپ ہر قسم کے انوانٹیڈ گیسٹ کو لیں گے, ہر قسم کے خیالات کو لیں گے, تو آپ یقین کریں صحت سے بھی جائیں گے, فائنانس سے بھی جائیں گے, محبتوں سے بھی جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق سے بھی جائیں گے. جو چیزیں آپ کے پاس ہو رہی ہیں اس میں مثبت لائیں, اس میں وقت رکھیں. اپنے پیاروں کو یقین کریں آپ آسانیاں بانٹیں. جو کسی کے لیے آپ آسانی بانٹیں گے نا, میں آپ کو یقین کروں آپ کمفرٹ کرنا شروع کر دیں لوگوں کو. آپ چھوٹی چھوٹی آسانیاں بانٹیں, بڑی مشکل سے نہ ہو. آپ مسکراہٹ کر دیں, آپ کسی کو ایک کیلا پکڑا دیں, آپ کسی کا اگر گاڑی دھو رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ اس کی ہیلپ کر دیں. آپ یقین کریں آپ اس کی پینٹنگ کی ہیلپ کریں, وہ اتنا نوازے گا آپ کو, اتنا نوازے گا آپ کو, اتنا نوازے گا جہاں پہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ ایک انسان کی شخصیت کے وہ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور کیے کہ جو ہم نگلیکٹ کر چکے ہیں. ہم نیگیٹو انرجی کو اپنے اندر لا چکے ہیں اور پازیٹیوٹی کو ختم کر چکے ہیں. پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر لے کر آئیے, سکون دیجئے اور سکون لیجئے. لیکن ایک بات جو بڑی ہی خوبصورت آج کے پروگرام میں ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ پیور ہو جائیں, سچ بولنا شروع کر دیں. زندگی کے آدھے مسئلے یہیں پہ حل ہوتے ہیں جہاں آپ سچ بولتے ہیں. اپنی غلطی کو تسلیم کیجئے, اور جب آپ کی غلطی ہو تو خاموشی اختیار کیجئے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجئے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوہ نور ایٹ 9 ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان فیس بک پہ بھی, اور آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور کمنٹس کے ساتھ مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ نگہبان.